मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम रोज़ों के दौरान चौथे इतवार की लितूरिया में शामिल हैं और आज पाकमा कलीसिया हमें दावत देती है कि हम मुसर्रफ बेटे यानी ऐसा बेटा जो गुमशुदा बेटा है, ऐसा बेटा जो अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर उसको बेचकर दूर दराज मुल्क को चला जाता है, ऐसा बेटा जो खताकार है और ऐसा बेटा जो वापस भी आता है, उसकी कहानी पर ध्यान ज्ञान कर रहे हैं। और रोज़ों के इस मौसम में क्योंकि मुसर्रफ बेटे की, फजूल खर्च बेटे की ये कहानी, ये तमसील तौबा और तब्दीली का एक ऐसा मुसलसल अमल जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर है कि वक़ू पज़ीर हो, तब ही हमारे रोज़ों का ये मौसम हमारे लिए शख्सी तौर पर बामानी, बामकसद और फलदार साबित होता है। क्योंकि रोज़ों का ये मौसम रूहानी तब्दीली और तजदीद का मौसम है, इसलिए मुसर्रफ बेटे की ये तमसील हमारी रूहानी ज़िंदगी को और हमारे बातनी सफ़र के लिए जो रोज़ों के दौरान हम कर रहे हैं, हमारे इस रोज़ों के मौसम में ऐसी तमसील जो कि तौबा और तब्दीली की एक मुकम्मल तस्वीर है, ये हमारे लिए मददगार साबित होती है कि हम रोज़ों के इस मौसम में रूहानी तब्दीली और रूहानी तजदीद के लिए अपने आप को तैयार करें और इस अमल में से गुजरते हुए खुदा की तरफ वापस लौटें। रोज़ों के दौरान जो पहला इतवार था, हमने सहरा पर गौर किया था कि कैसे खुदा का रूह यीशु मसीह को बियाबान में, सहरा में लेकर जाता है। सहरा आजमाइश की जगह है और इसके साथ साथ खुदा के तजर्बे की जगह भी है, खामोशी और सुनाटे की जगह है और खुदा के गहरे तजर्बे की जगह है। दूसरा इतवार जो था रोज़ों का, उसमें हमने पहाड़ पर गौर किया था कि कैसे पहाड़ खुदा के तजर्बे की जगह है, खुदा के मुकाशफे और ज़हूर की जगह है, और कैसे यीशु मसीह जब अपने 3 शागिर्दों को पहाड़ पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो दुआ करते हैं और शागिर्द खुदा यीशु मसीह की अलूहियत का गहरा तजर्बा करते हैं। और रोज़ों के दौरान तीसरे इतवार यानी पिछले इतवार हमने बेफल अंजीर के दरख्त पर गौर किया था जो तौबा और तब्दीली की अलामत है, और आज हम गौर कर रहे हैं मुसर्रफ बेटे की तमसील पर, उसकी कहानी पर। पिछले इतवार जब हमने गौर किया था कि बेफल जो बांझ दरख्त है अंजीर का, उसके ज़रिए खुदा यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं, यानी तौबा एक मुकम्मल बातनी तब्दीली का नाम है, यानी वापसी का नाम है, खुदा की तरफ सारे दिल से माइल होना और अपने आप को तब्दील करना। दूसरा, गुनाह का खात्मा करना, यानी बदी को दूर करना, बदी को तर्क करना। और तीसरा कि तौबा जो है ये एक फैसले का नाम है, एक ख्वाहिश का नाम है, एक इरादे का नाम है। लिहाजा ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए खुदा के रहम की उम्मीद रखना और खुदा के फजल की मदद पर भरोसा रखना, मेटानोइया यानी बातनी तब्दीली, मुकम्मल तब्दीली, इस पर हमने गौर किया था। और आज एक कहानी के ज़रिए, एक शख्सियत पर ध्यान ज्ञान के ज़रिए खुदा का कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है ताकि हम रोज़ों के इस मौसम में से गुज़रते हुए अपनी रूहानी तजदीद के बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का इरादा करें, फ़ैसला करें। इस तमसील में हुआ क्या है? बताया गया है कि एक शख्स था, उसके 2 बेटे थे। एक अमीर शख्स था, उसके 2 बेटे थे। जो छोटा बेटा है, इसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी, क्योंकि गैर शादीशुदा था और अपनी जायदाद का हिस्सा मांगता है, और लिखा है कि वो अपना हिस्सा लेकर दूर दराज मुल्क को चला गया। यहूदी रस्म व रिवाज के मुताबिक जो पहला बेटा है, पहलोटा है, उसका ज़्यादा हक होता है, और क्योंकि ये 2 बेटे थे, इसके हिस्से जो आता था वो तीसरा हिस्सा था। और अंदाज़ा करें कि जब तक उसका बाप जिंदा है, यहूदी रस्म व रिवाज के मुताबिक उसका बनता नहीं था कि वो अपना हिस्सा तलब करे,
یا اپنی جائیداد کا حصہ مانگے کیونکہ باپ ابھی زندہ تھا، لیکن اس کے باوجود باپ کے زندہ ہوتے ہوئے اس نے اپنا حصہ مانگا۔ باپ کے لیے 3 باتیں ندامت کا باعث تھی۔ پہلی بات کہ باپ کی جائیداد تقسیم ہو گئی اس کے جیتے جی، بیٹا اپنا حصہ لے کر کسی اور کے آگے بیچ کر دور دراز ملک کو چلا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ باپ کی وفات سے پہلے ہی وہ اپنا حصہ مانگتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے کہ باپ میرے لیے تو مر گیا، میرے لیے تو ختم ہے۔ یہ بھی بات باپ کے لیے ندامت کا باعث تھی۔ تیسری بات جو باپ کے لیے شرمندگی یا ندامت کا باعث تھی وہ یہ تھی کہ چھوٹا بیٹا اپنے باپ کے بڑھاپے میں اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کو بھی ترک کر رہا ہے اور باپ کو چھوڑ کر کسی اور ملک کو، دور دراز ملک کو چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ بڑھاپے میں اپنے باپ کی دیکھ بھال کرتا اور اپنی ذمہ داری نبھاتا، لیکن اس موڑ پر بھی اس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ اپنے باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کر دور دراز ملک کو چلا جاتا ہے۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا، لاپرواہی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود غرضی کی انتہا تھی۔ تمثیل میں ہوا کیا ہے؟ چھوٹا بیٹا جب اپنی جائیداد کا حصہ مانگتا ہے تو باپ نے اس کو انکار نہیں کیا، باپ نے اس کا حصہ اس کو دے دیے، جس کا مطلب ہے کہ چھوٹا بیٹا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا، اپنا حصہ لے کر چلا جانا چاہتا تھا، اور باپ نے اس کو جانے دیا کیونکہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی انا پرستی کے ساتھ، اپنی خود غرضی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے جب اس نے اپنا حصہ مانگا ہے تو باپ نے اس کا حصہ اس کو دے دیا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ دور دراز ملک کو چلا گیا تو اپنا سارا مال اس نے عیاشی میں اڑا دیا، خرچ کر دیا، آخر کار بھوکا مرنے لگا۔ جب کنگال ہوا، بھوکا مرنے لگا، کیونکہ اس ملک میں کال پڑا تھا، اور جب کال پڑا تو بے روزگاری بڑھ گئی، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور یہ کیونکہ ایک اجنبی مسافر تھا، اس کو کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، اور جب بھوکا مرنے لگا تو اس کو اگر آخر کار کوئی نوکری ملی تو وہ سور چرانے کی تھی، سوروں کی دیکھ بھال کرنے کی تھی۔ یہودی مذہب اور معاشرے میں سور جو ہے یہ ناپاک مخلوق سمجھی جاتی ہے، ان کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، اور سوروں کے ساتھ اس کا رہنا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس بیٹے کی حالت جو ہے اب سوروں سے بدتر ہو گئی تھی، کہ وہ ایک طرف بھوکا مرنے لگا ہے، اور جو سوروں کے بچے ہوئے چھلکے ہیں وہ بھی نہیں اس کو ملتے تھے کہ ان کے ساتھ ہی اپنا پیٹ بھر لے، لہذا اس کے لیے ذلت کی یہ انتہا تھی۔ اس بیٹے نے اپنی خطا کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے ذلت کی انتہا کا تجربہ کیا کہ سوروں کے ساتھ اب رہ رہا ہے، جن کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ اور جب یہ بیٹا دیکھتا ہے کہ میں یہاں بھوکا مرتا ہوں، یعنی میں یہاں، اس لفظ پر غور کریں کہ اب وہ دیکھتا ہے، دیکھنا شروع کیا ہے، کیونکہ اب وہ ہوش میں آ گیا ہے، اور جب ہوش میں آ کر دیکھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، جب وہ کہتا ہے کہ میں یہاں بھوکا مرتا ہوں، تب اس کو اپنے باپ کا رحم، اپنے باپ کی فراخ دلی یاد آتی ہے، اس کی کمی محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے باپ کی فراخ دلی، رحم دلی یاد آنے لگتی ہے جب وہ بھوکا مرنے لگتا ہے، جب وہ اس ذلت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ سوروں کے ساتھ رہ رہا ہے، پھر وہ پچھتاتا ہے، پشیمان ہوتا ہے کہ میں واپس جاؤں گا اور اپنے باپ سے التجا کروں گا کہ میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں کی مانند رکھ۔ یہ 3 باتیں ہیں اب اس کہانی میں کہ یہ بیٹا 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا پچھتاوا، دوسرا
کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں واپس جاؤں گا، اور تیسرا مرحلہ کہ وہ واپس گھر پہنچتا ہے۔ صرف فیصلہ نہیں کرتا، صرف سوچتا نہیں، صرف ارادہ نہیں کرتا، بلکہ وہ واپس بھی آتا ہے۔ یہ 3 مراحل ہے: پچھتاوا، واپسی کی خواہش، واپسی کا ارادہ، واپسی کا فیصلہ، اور پھر بالآخر واپس آنا۔ یہ 3 مراحل ہیں توبہ اور تبدیلی کے۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائیو بہنوں، آئیے ہم روزوں کے ان ایام میں ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ بعض اوقات ہم ایک ہی غلطی، ایک ہی خطا بار بار کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے۔ لہٰذا روزوں کا یہ موسم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مشرف بیٹے کی تمثیل پر غور کریں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یقیناً مقدس پادری پیو جو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو نہ دیکھنا۔ بہت دفعہ ہمیں اپنی خطا، اپنا گناہ نظر نہیں آتا، اور مقدس پادری پیو کے مطابق سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اپنے گناہ کو نہ دیکھنا۔ مشرف بیٹے نے اپنے گناہ کو دیکھا، اپنی حالت کو دیکھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں واپس جاؤں گا، یعنی اس رشتے کو بحال کروں گا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائیو بہنوں، آج کی اس تمثیل میں 2 اور کردار نہایت قابل غور ہیں۔ بڑا بھائی جو حسد سے بھر جاتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی واپس آ گیا ہے، تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، غصے سے بھر جاتا ہے کہ یہ تو اپنا حصہ لے کر چلا گیا تھا لیکن اب دوبارہ واپس آ گیا۔ اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اور یہاں پر باپ کا جو کردار ہے وہ متحد کرنے والا ہے۔ وہ باہر آ کر بڑے بیٹے کو بھی مناتا ہے، چھوٹے بیٹے کو بھی باہر جا کر گلے لگاتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے نئی پوشاک، انگوٹھی، نئی جوتی پہناتا ہے اس کو، جس کا مطلب ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرتا ہے اور اس کا جشن مناتا ہے۔ لیکن جو بڑا بیٹا ہے، بڑا بھائی ہے، وہ حسد سے بھر جاتا ہے۔ اس کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، اس کے لیے قبول کرنا مشکل تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پارٹی بڑے زور و شور سے جاری ہے، ناچنے اور گانے کی آواز آ رہی ہے، اور میرے باپ نے برا ذبح کیا ہے اس کے لیے، تو یہ بات بڑے بیٹے کو ناگوار گزری۔ یہ فقیہ فریسی رویے کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ جو سمجھتے تھے کہ ہم نجات کے زیادہ حقدار ہیں، اور جو دوسرے ہیں ان کو کم تر اور دوسروں کو گناہ گار سمجھتے تھے۔ اس لیے اس تمثیل کے ذریعے فریسی رویے کی مذمت کی گئی ہے جو اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو کم تر یا گناہ گار سمجھتے ہیں۔ رحم دل باپ یہ خوبصورت کردار ہے کہ جو بڑے بیٹے کو بھی مناتا ہے، چھوٹے بیٹے کو بھی اس کی خطا، اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی حساب نہیں مانگتا کہ تو نے کہاں خرچ کیا ہے، کتنا بچا ہے، کسی قسم کا کوئی حساب نہیں، اور اس کی بے لوث محبت اس قدر بڑی ہے، اس قدر وہ فراخ دل ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے گلے لگاتا ہے، مکررن چومتا ہے، جس کا مطلب ہے بار بار چومتا ہے۔ یہ باپ کی خوشی کی انتہا ہے۔ اس قدر وہ رحم دل ہے، اس قدر وہ شفیق ہے۔ یقیناً یہ تمثیل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم چھوٹے بیٹے کی طرح جو واپس آتا ہے اس کی مانند بنے، اور رحم دل جو باپ ہے اس کی طرح رحیم بنے، دوسروں کو قبول کرنے والے، دوسروں پر رحم کرنے والے ایسے رویے کو اپنائیں۔ روزوں کا یہ موسم ہمیں توبہ اور تبدیلی کی دعوت دیتا ہے، اس لیے آئیے ہم مشرف بیٹے کی اس خوبصورت توبہ اور تبدیلی کی مکمل جو ایک کہانی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی مدد لیتے ہوئے، اس کی روشنی میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور بڑے بیٹے کی طرح حسد کرنے والے نہ بنیں، بلکہ
دوسروں کی تبدیلی کا جشن منانے والے بنے اور رحم دل باپ کی مانند بنے جو رحم کرتا ہے، قبول کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، رشتوں کو بحال کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔